Assalamu alaikum, my inquisitive fellows. How are you going? Today we will discuss The Bluest Eye by a renowned author, Toni Morrison. Its title, significance, its historical background, its summary, the nucleus of this novel, Breedlove family, and at the end we will discuss the tragedy of Piccola. So let's start it both in Urdu and English. So, Bluest Eye, नीली आँख. So सरफेस लेवल के ऊपर ये जो टाइटल है वो उस कहानी की तरफ, उस मेन इवेंट की तरफ, उस मेन डिज़ायर की तरफ रेफ़र कर रहा है कि इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है पिकोला ब्रीडलव, उसकी ख्वाहिश है कि काश उसकी नीली आंखें होती और वो पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए तमन्ना करती है और इसके लिए बहुत कुछ करती भी है और एट द एंड उसे मिलती हैं या नहीं, ये तो हमें नॉवल के एंड पे ही पता चलेगा, नीली आंखें. तो ये उस चीज़ की तरफ रेफ़र करता है कि उसकी एक ख्वाहिश है कि मेरे पास नीली आंखें होती तो मेरी सारी के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते. उसकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली में, उसको लगता है कि अगर मेरे पास नीली आंखें आ जाती हैं तो उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके माँ बाप जो हैं वो लड़ना बंद कर देंगे अगर उसकी नीली आंखें आ जाती हैं. इवन उसकी लाइफ जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी अगर उसके पास नीली आंखें आ जाती हैं. तो ये जो मेन स्टोरी में ये जो चीज़ है, ये बात है, इसकी तरफ इशारा करती है ये नॉवल का टाइटल. और इन सिंबॉलिक वे, अगर हम सिंबॉलिक वे में इस टाइटल की बात करें कि ये सिंबॉलिक वे में टाइटल किस चीज़ को रेफ़र करता है, तो ये रेफ़र करता है क्रेविंग्स ऑफ द ब्लैक पीपल इन अ वाइट डोमिनेटेड सोसाइटी. कि जब आप एक वाइट डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं तो आपको जिस तरीके से सब्जुगेट किया जाता है, जिस तरीके से आपको सप्रेस किया जाता है, जिस तरीके से आपको मार्जिनलाइज किया जाता है, उससे आपके दिल में कुछ क्रेविंग्स पैदा होती हैं, कुछ डिज़ायर्स पैदा होती हैं, कुछ विशेस पैदा होती हैं, विम्स पैदा होती हैं. आपका भी दिल करता है कि काश आप भी उनकी तरह जो है वो डोमिनेंट होते, अथॉरिटेटिव होते, प्रिविलेज्ड होते. तो इस तरीके की तमाम तरह डिज़ायर्स और जो सब्जुगेशन आपको फेस करनी पड़ती है उसकी तरफ ये सिंबॉलिक है ये टाइटल. और ये हमें बताता है, ये हिंट देता है रेसिज़म इन द वेस्ट के जो उसके अंदर डोमिनेंट आइडियोलॉजी है रेसिज़म की वेस्ट के अंदर जो पाया जाता है उसकी तरफ ये इशारा करता है. ये क्लास एक्सप्लॉइटेशन की तरफ इशारा करता है, कल्चरल हेजिमनी की तरफ इशारा करता है. हेजिमनी का मतलब होता है सुपीरियॉरिटी, कल्चरल सुपीरियॉरिटी ऑफ द वाइट्स जो है उसकी तरफ इशारा करता है, जहाँ पे वाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लाइट ऑफ द ब्लैक्स, कि वहाँ पर वाइट के हाथों ब्लैक्स को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है. तो ये उस तमाम चीज़ों की तरफ सिम्बॉलिकली रेफ़र करता है हमारा टाइटल. सो डैट वाज इट अबाउट द टाइटल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इसकी टाइमिंग है, जिस टाइम पीरियड में इसको लिखा गया है, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. असल में इस नोवेल को जो है वो सेटिंग के लिहाज से देखा जाए तो 1940s के अंदर इसको लिखा गया है. मतलब 1941 का टाइम पीरियड है जब ये इस नोवेल के जितने भी इवेंट्स हैं वो हैपन हो रहे हैं. और असल में जब टोनी मॉरिसन खुद इस नोवेल को लिख रही थी तो वो लेट 1960s का टाइम पीरियड था जब वो इस नोवेल को लिख रही थी. और ये नोवेल जब पब्लिश होती है तो वो होती है 1970 के अंदर. तो क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि उसने 1940s का टाइम पीरियड ही क्यों चूज़ किया ना अपनी नोवेल को लिखने के लिए. तो असल में उस टाइम कुछ बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड इवेंट्स हो रहे थे. पहली बात तो ये है कि उस टाइम पीरियड में ये बात आश्कार हुई 1941 में कि जो अमेरिका है वो इन्वॉल्व है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर. सिटीज़न ऑफ अमेरिका को पता चला कि जो है ना अमेरिका भी इन्वॉल्व है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसइल्यूजन हुए अमेरिका से. तो दूसरी बात जो इस टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 1941 के अंदर एक सिविल राइट मूवमेंट्स चल रही थी जो ब्लैक के राइट्स के लिए थी. और उस टाइम पीरियड में लिखने का मतलब एक तो ये हो सकता है कि जो टोनी मॉरिसन है, तो उस टाइम पीरियड में लिखने का एक मकसद तो ये हो सकता है कि वो चाहती हूँ कि जो ब्लैक्स के लिए जो मूवमेंट उस टाइम पीरियड में चल रही थी वो अब वेन हो रही है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, तो उसे रिवाइव किया जाना चाहिए. तो एक तो उसका ये पॉइंट था. और दूसरी चीज़ उसका लिखने का मतलब ये था कि वो उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग भी चाहती थी कि ब्लैक मूवमेंट एक तो रिवाइव हो, दूसरी बात है कि उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग भी हो. चेंजिंग उसके अंदर क्या हो कि उस टाइम पीरियड के अंदर एक नारा लगाया जाता था, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल या ब्लैक्स आर ब्यूटीफुल.
تو یہ جو نعرہ تھا اس سے ٹونی موریسن کو بہت مسئلہ تھا. وہ مسئلہ کیا تھا کہ وہ اس کو آن دا سرفیس لیول اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. تو یہ ہمیں جسٹ اینڈ ایپٹ اینڈ سجیسٹیو لگتا ہے, بہت اچھا نعرہ لگتا ہے, لیکن وہ اس کو ایک ڈیپر وے میں دیکھتی تھیں اور اس کے اندر اس پہ انہیں بہت سے فلاز نظر آتے تھے. وہ کہتی تھی کہ اس نعرے کو اگر ہم لگا رہے ہیں تو اس کے جو ہے وہ دو چیزیں جو ہے وہ یہ ریفر کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کنفیس کر رہے ہیں وائٹ کے سامنے کہ آپ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کا ہمارے اوپر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے, ہم آپ کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں, آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے, جو بھی ڈیفینیشنز ہیں ہمارے بارے میں, ہمارے بلیکس کے بارے میں, ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں, اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو اب کاؤنٹر نیریٹیو بھی اس کو کر رہے ہیں, اس کو کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں. ایک تو بات یہ کہ ہم انہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو کھاتے میں لاتے ہیں, ہم آپ کو اہمیت دیتے ہیں. تو ہم انہیں اتنی اہمیت ہی کیوں دیں, ہم ان کو اتنا کھاتے میں ہی کیوں لائیں کہ ہم ان کی باتوں کا جواب دیں, تو اتنی امپورٹنس ہی کیوں دیں انہیں. یہ چیز پہلی بات. اب سیکنڈ بات جو اس کے اندر کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ہم کر دیتے ہیں فزیکل بیوٹی کو بہت ہی زیادہ آئیڈیلائز, کہ جو فزیکل بیوٹی ہے وہی سب کچھ ہے, اسی کو ہم جو ہے وہ فرسٹ تھنگ اینڈ فار موسٹ تھنگ بنا کر پیش کرتے ہیں. تو اس سے جب بیوٹی کو ہم اتنا آئیڈیالائز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, کمپلیکسٹیز پھیلیں گی, اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ہم اور بھی زیادہ ذہنی گھٹن کا شکار کر دیں گے اور لوگوں کو اور بھی زیادہ ہم سیگریگیٹ کر دیں گے. اور جب لوگ ان کے سٹینڈرڈ کے اوپر, اس ہائی بیوٹی کے اوپر جو ہے وہ پورا نہیں اتر پائیں گے تو وہ خود کو بہت ہی زیادہ اور بھی زیادہ انفیریئر فیل کریں گے, اور اس سے جو ہے وہ ہم ذہنی ٹینشن ان کی اور بھی بڑھا دیں گے. جب وہ وائٹ کے سٹینڈرڈ تک پورا نہیں اتر پائیں گے اور انہیں لگے گا کہ ہم جو ہے وہ ان تک نہیں ریچ کر سکتے, تو وہ لوگ اس طریقے سے اور بھی زیادہ خود کو بہت ہی زیادہ انفیریئر سمجھیں گے. اور اس سے جو ہمارا پرپز ہے کہ ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کی سیلف اسٹیم بڑھانا, وہ تو اچیو نہیں ہو پائے گا نا. تو اگر ہم فزیکل چیزوں کو مطلب فزیکل اپیرنس کو اتنا کیوں کر دیں, اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہیں ہم. انسان کا جو انر ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر جو کیپیبلٹیز کیپیسٹیز پائی جاتی ہیں, کیا ہم اس کی بات نہیں کر سکتے اپنے سلوگنس کے اندر؟ کیا ہم بلیکس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فزیکل بیوٹی از نتھنگ, دا فرسٹ اینڈ فار موسٹ تھنگ از دیٹ وٹ لائز ان سائڈ یو, وٹ لائز ان سائڈ یور ٹیلنٹ, وائی کانٹ وی ٹاک اباؤٹ دیئر ٹیلنٹ دیٹ لائز ان سائڈ دیم. تو ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وٹ ون ریئلی از. تو ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے نا اپنے سلوگنس کا رخ پھیرنا چاہیے. تو وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. اور وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا ہوگا, جو کہ اگر ہم اگر بیوٹی کو ہی اس طریقے سے پرچار کریں گے بیوٹی کا ہی, تو اس سے جو ہے وہ نائف مائنڈس کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑے گا. چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک, ایون ایڈلٹس کو تک بھی جو ہے وہ بہت برا اثر پڑے گا. جیسا کہ پولین کے کیس میں, جو کہ ایک ایڈلٹ ہے اس ناول کے اندر, اس کے دماغ پہ بھی اسی طریقے کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اور بچوں کے کیس میں مطلب جو ینگ گرل اس کے اندر دکھائی گئی ہے پیکولا بریڈ لو, اس کے اوپر بھی بہت ڈیزاسٹرس امپیکٹ ہوگا. تو اسی چیز کو انہوں نے اس ناول کے اندر دکھایا ہے کہ جب ہم بیوٹی کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, تو پھر لوگ اس کے لیے کتنا کریو کرتے ہیں, اور پھر اس کے کیا ڈیزاسٹرس اور ٹریجک امپیکٹس ہوتے ہیں, جو کہ پیکولا کے کیس میں ہماری ناول میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اور کیا خوب بات کہی تھی کسی نے کہ آپ کی دو انٹروڈکشنز ہوتے ہیں. ایک وہ آپ کا جو فزیکل اپیرنس ہے وہ آپ کا فرسٹ انٹروڈکشن ہوتا ہے, اور جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے, جو بھی خوبی آپ کے اندر پائی جاتی ہے, یعنی جو ایپٹیچیوڈ آپ کے اندر پایا جاتا ہے, وہ آپ کا سیکنڈ انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو اگر آپ کا فرسٹ انٹروڈکشن اتنا اچھا نہیں ہے تو اٹس اوکے, اٹس جسٹ پرفیکٹلی اوکے. Now work on your second introduction. It will hide and it will mask all the complexities and inferiorities of the your first introduction. And what a line it is. تو اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کی سمری کی. سمری کے اندر بیسیکلی اگر ہم دیکھیں, میں سمری کو ڈسکس کرنے لگی ہوں ان اے کرونولوجیکل آرڈر. جب ہم ناول پڑھتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک نان کرونولوجیکل آرڈر کے اندر ڈسکرائب کی گئی ہے. there is no sequence of events in it, but I'm gonna narrate it in sequence wise, in a specific sequence, so that you will be able to understand it in easily. So we can see that there are basically two families in this story.
ایک ہے میکٹیئر فیملی تو دوسری ہے بریڈ لو فیملی. یہ دونوں کی دونوں بلیک فیملیز ہیں, دونوں کی دونوں امپویرش فیملیز ہیں, دونوں کی دونوں فائنینشلی سیکیور فیملیز نہیں ہیں, اور دونوں کے دونوں جو فیملیز ہیں وہ سیم طرح کے انوائرمنٹ کے اندر, سیم طرح کے سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے وہ رہ رہی ہیں. اور ان دونوں فیملیز کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بہت بتانا چاہوں گی ٹونی موریسن کی اپنی فیملی کے بارے میں. وہ بھی ایک بلیک تھی, تو اس کی اپنی فیملی کس طریقے کی تھی یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو جو ٹونی موریسن ہے اس کی جو اپنی فیملی تھی وہ ایک ایجوکیٹڈ اور بہت ہی اچھی فیملی تھی, اور انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھا رکھی تھی کہ بچوں آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنی ریس کی وجہ سے خود کو انفیریئر فیل نہیں کرنا. آپ نے اپنے اندر ہمیشہ ریشل پرائڈ جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے, اور جو بھی باتیں آپ کو سوسائٹی کی طرف سے کبھی ملیں تو آپ نے اس سے کبھی بھی دل پہ اس چیز کو نہیں لینا. ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو یور ہارٹ. تو آپ نے کبھی بھی اس کو اتنا خود پہ سوار نہیں کرنا. تو ریشل پرائڈ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ شروع اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی اگر تم لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہو اور اس چیز کو جو ہے وہ خود پر سوال کرتے ہو, اور ریشل پرائڈ اگر آپ لوگ نہیں فیل کرتے ہو تو اس کے بھی بہت ہی زیادہ ٹریجک اور ڈیزاسٹرس قسم کے امپیکٹس ہو سکتے ہیں تمہاری لائف کے اوپر. اب ہم بات کرتے ہیں ان دو فیملیز کی کہ یہ کس طریقے کی فیملیز تھیں. ایک ہے میکٹیئر فیملی تو ایک ہے بریڈ لو فیملی. دونوں کی دونوں پور فیملیز ہیں, دونوں کی دونوں بلیک فیملیز ہیں, دونوں کی دونوں سیم طرح کے سرکمسٹانسز کے اندر رہ رہی ہیں, لیکن کچھ مائنیوٹ ڈفرینسز ہیں جو ان فیملیز کے اندر میں نے آبزرو کیے ہیں. اور ان دونوں فیملیز کے اندر کلوڈیا کا جو کریکٹر ہے میکٹیئر فیملی کے اندر, کلوڈیا کا کریکٹر, اور بریڈ لو کی فیملی کے اندر پیکولا کا کریکٹر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے. کلوڈیا کا کریکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ نریٹر ہے. پیکولا کا کریکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ پروٹیگونسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ان دونوں کے کریکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیں تو کلوڈیا میکٹیئر جو ہے وہ نریٹر بھی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے نا بیٹی ہے کس چیز کی میکٹیئر فیملی کے اندر. فریڈا اور کلوڈیا جو ہے یہ دونوں بہنیں ہیں. فریدا بڑی بہن ہے اور کلوڈیا جو ہے وہ چھوٹی بہن ہے. مسٹر ہنری واشنگٹن جو ہے وہ ایک بورڈر ہے, ایک کرایہ دار ہے جو ان کے گھر میں رہ رہا ہے, اور فادر اور مدر کا نام جو ہے وہ مینشن نہیں ہے. بریڈ لو فیملی کے اندر دیکھیں تو کولے بریڈ لو جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے, پیٹریارک آف دا فیملی ہے, فادر ہے. پولین جو ہے, پولین بریڈ لو جو ہے وہ میٹریارک آف دا فیملی ہے, مدر ہے پیکولا کی. پیکولا کیا ہے, ان کی بیٹی ہے. تو پیکولا جو ہے اس کا کریکٹر بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. وہ کیا ہے بیسیکلی ہمارے پاس پروٹیگونسٹ ہے. تو یہ دونوں فیملیز جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر دکھائی گئی ہیں. اب یہ دونوں کی دونوں فیملیز جو ہے وہ جس طرح کے سرکمسٹانسز کے اندر رہ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اب دونوں کی دونوں فیملیز جو ہیں وہ ان کا بھی ساتھ ساتھ وہ دکھا رہی ہے. ٹونی موریسن ان کے حالات کس طریقے کے ہیں کہ کس قدر امپویرشڈ ہیں, کہ ایک دو کمرے ہی ہیں اس کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں. دے یوز ٹو میک لو اینڈ فائٹ ان فرنٹ آف دیئر چلڈرن. اس قدر ان کی میزریبل سچویشن ہے اور یہ سب کچھ ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ دکھا رہی ہے ہمیں جین اور ڈک کا لائف سٹائل دکھا رہی ہے. اب جین اور ڈک کیا ہے, ہم نے پڑھا تھا روم آف ونس اون. اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ورجینیا وولف ہے اس نے میری کارمیکال کا کریکٹر لے کر 20th سینچری کی جتنے بھی ویمن رائٹنگز ہیں, جتنے بھی ویمن رائٹرز ہیں ان کو ایڈریس کیا تھا اور ان کو مخاطب کر کے بتایا تھا کہ تمہاری رائٹنگ کے اندر کون کون سے فلوز پائے جاتے ہیں اور تمہاری رائٹنگ کے اندر کون سے پلس پوائنٹ پائے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا ٹونی موریسن کے کریکٹر کے ذریعے سے, ٹونی موریسن نے پیکولا کے کریکٹر کے ذریعے سے یہ چیز ریفر کی ہے کہ وہ تمام گروپ آف بلیک فیملیز جو کہ کیا کرتی ہیں وائٹ کے اسٹینڈرڈس کو, وائٹ کی باتوں کو, وائٹ کے ان کو سر پہ اتنا سوال کر لیتی ہیں کہ پھر خود کو انفیریئر فیل کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کی لائف جو ہے وہ ٹریجک بن جاتی ہے. تو کلوڈی کے کریکٹر کے ذریعے سے اس نے دکھایا ہے کہ جو کہ بالکل اپوزٹ ہے پیکولا کے کریکٹر کے, وہ اس کو اتنا زیادہ دل پہ نہیں لیتی وائٹ کے اسٹینڈرڈس کو, اور وہ اسے شی ڈسپائز دیم. تو وہ جو ہے وہ لوگوں کی جو کریونگز ہیں وائٹ اسٹینڈرڈ کے لیے, تو وہ اس چیز کے بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ یہ کیا کر رہے ہیں. تو کولی بریڈ لو کے کریکٹر کے اگر ہم آئیں تو جو کولی بریڈ لو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جب 4 دن کا تھا تو اس ٹائم اس کی جو مینٹلی ال مدر ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا, تو ابنڈن کر دیا تھا. تو پھر اس کے بعد اس کی جو آنٹ جمی ہے اس نے اس کی پرورش کی کولی کی, اور
اس طریقے سے جب وہ 16 سال کا تھا تو اس ٹائم اس کی جو آنٹ جمی ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نا اسٹریٹس کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر رہنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، اور وہیں سے اس کی جو ملاقات ہے وہ پولین سے ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شروع میں ان کی ہیپیلی میرج ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ابیوزیو میرج ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بیک گراؤنڈ کے طور پر کولی کے بتائی جاتی ہے۔ یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ فیملی ویلیوز کو نہیں جانتا، فیملی ویلیوز کو ریگارڈ میں نہیں لاتا۔ ہی جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بی اے فادر اینڈ وٹ کائنڈ آف اے پرسن اے فادر از۔ تو اس نے کبھی فادر اور مدر کا کریکٹر نہیں دیکھا اپنی لائف میں، اس نے نہیں دیکھا، تو اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، فادر کے اندر کون کون سی باتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اسے ان تمام چیزوں کا بالکل بھی نہیں پتہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو کولی ہے وہ اپنی ہی بیٹی پیکولا کو سیکشول ابیوز کا جو نشانہ بناتا ہے، اس کو ریپ کا نشانہ بناتا ہے مینی ٹائمز ان ہز لائف۔ تو دس از سم تھنگ ویری میزریبل۔ اب ہم بات کرتے ہیں پولین کے کریکٹر کی۔ تو پولین کا کریکٹر کی طرف دیکھا جائے تو جو پولین ہے وہ وائٹس کے گھر میں کام کرتی ہے اور وائٹس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، ان کو بہت زیادہ اڈور کرتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جس طریقے کی ماں ہے ویسی ہی بیٹی ہے۔ پیکولا کا بھی یہی مینٹل سیٹ اپ ہے کہ وہ بھی وائٹس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور شی از آل دا ٹائم کریونگ فار دا وائٹ کائنڈ آف لائف، مطلب وائٹ کے اسٹینڈرڈ کی جو لائف ہے اس کی طرح کو وہ زیادہ کریو کرتی ہے۔ تو پولین وائٹس کے گھر میں کام کرتی ہے اور ان کی کلینلینس کو، ان کے اسٹینڈرڈ کو، ہائی اسٹینڈرڈ کو، تو ہر چیز کو بہت زیادہ اڈور کرتی ہے اور وش کرتی ہے کہ کاش یہ چیزیں میرے پاس ہوتی۔ تو جب وہ گھر آتی ہے اور اپنی فیملی کو دیکھتی ہے، پیکولا کو دیکھتی ہے، کولی کو دیکھتی ہے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اسے ریئلائز کرواتے ہیں کہ اس کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جس کو وہ ڈیزائر کرتی ہے۔ تو جس طریقے کی مدر ہے ویسی ہی پیکولا ہے، تو مطلب نہ مدر کے اندر ریشل پرائڈ پایا جاتا ہے، نہ پیکولا کے اندر ریشل پرائڈ پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا کریکٹر دکھائے گئے ہیں ہمیں، ایسی فیملیز دکھائی گئی ہیں ہمیں کہ جو اس طریقے سے لائف گزارتے ہیں۔ صرف ایک مینٹل سیٹ اپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے، لیکن ان کا مینٹل سیٹ اپ، ان کا جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے ان کے مائنڈ کی، وہ اس طریقے کی ہوئی ہے کہ انہیں جو ہے نا کوئی چام اپنی زندگی میں نظر ہی نہیں آتی۔ تو انہیں صرف اور صرف وائٹ کی لائف کے اندر جو ہے وہ چام نظر آتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں، ایک کریکٹر ہے شرلے ٹیمپلز، جس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں ہماری ناول کے کریکٹرز۔ وہ ایک چائلڈ ایکٹر ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ چائلڈ ایکٹر ہے، جو کہ ڈانس بھی کر سکتی ہے، سنگ بھی کر سکتی ہے، ایکٹ بھی کر سکتی ہے، اور وہ اپنی امپویرشڈ فیملی کو جو ہے نا ایک امیر فیملی کے اندر جو ہے وہ چینج کرتی ہے، اور اسٹرگل کر کے، اور وہ بہت ہی زیادہ ان جو کہ موویز وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو دکھایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ پوسٹرز وغیرہ بھی لگتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ فیمس ہے ان کی سوسائٹی کے اندر، اور اس کی بات بہت زیادہ کرتی ہے پیکولا، اور فریدا اس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اڈور کرتی ہیں، اور اسی کی نیلی آنکھیں بھی ہیں، اور وہیں سے شیرلے ٹیمپل سے ہی اس کے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے پیکولا کے اندر کہ میری بھی جو ہے وہ بلو آئیز ہونی چاہیے۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ جو کولے ہے وہ اپنے گھر کو جلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، جلاتا ہے، اور پھر اس کی پولیس بھی پکڑ کے لے جاتی ہے۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں جو پیکولا ہے وہ ان کے گھر میں آتی ہے، کلوڈیا اور فریڈا میکٹیئر کے گھر میں آتی ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ لوگ گھل مل بھی جاتے ہیں اور پھر لوگ باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں سے جو ہے وہ کلوڈیا کا فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے پیکولا کے ساتھ، اور پھر بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ لائف میں آگے کیا ہو رہا ہے، اور پھر جب یہ ناول سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ اس ناول کو لکھنے لگی ہوں تاکہ میں فائنڈ آؤٹ کر سکوں کہ جو پیکولا بریڈ لو ہے اس کی ٹریجڈی کا سبب کیا چیز بنی۔ تو اس طریقے سے وہ اس کی سٹوری ہے اس کو فرسٹ پرسن نریشن کے اندر بیان کرنا سٹارٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم ناول میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا تھرڈ پرسن نریشن بھی اکثر اس کے اندر یوز کی گئی ہے، اور وہ ڈسکرپشن جو ہے وہ دیتی رہی ہے تھرڈ پرسن نریشن کے ذریعے سے بھی، لیکن زیادہ تر جو اس کے اندر فوکس ہے وہ فرسٹ پرسن نریشن کے اوپر ہے کلوڈیا کے کریکٹر کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ اس کو چیپٹرز کے اندر ڈیوائڈ نہیں کیا گیا، اس ناول کو سیزن وائز ڈیوائڈ کیا گیا ہے، فار ایگزامپل ونٹر سیزن، سمر سیزن، آٹم سیزن، اسپرنگ سیزن۔ تو اس سیزن کے اندر کیا ہوا، اس کے اندر کیا ہوا، اور اس کے اندر کیا ہوا، اس طریقے سے اس ناول کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو جو پھر جب یہ ان کے گھر میں آتی ہے تو یہ لوگ بات کرتے ہیں شیرلے ٹیمپلز کی، اور وہ بھی بہت زیادہ اس کو اڈور کرتی ہے، فریڈا میکٹیئر۔ لیکن کلوڈیا ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس کو وائٹس سے بہت زیادہ نفرت ہے کائنڈ آف۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم سب کو اس کے اندر پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے کہ تم لوگ ہر وقت اسی کو جو ہے نا مالا جھپتی رہتی ہو، ایون ایک وائٹ ڈورس جو ان کی جن کے ساتھ یہ کھیلتی ہیں
اسے اس سے بھی بہت زیادہ چڑ ہے. یہ اس کو مطلب کہ توڑ دیتی ہوتی ہے اکثر وائٹ ڈول کو کہ تم لوگ اس کو اتنا کیوں پیار کرتے ہو, مطلب ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر جو تم لوگ ہر وقت اس کو اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہو. تو یہ ایک اس طریقے کا کریکٹر ہے کہ جو ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو اتنی زیادہ اہمیت دی جائے کہ ان کو وائٹس کو. تو یہ چیز اس نے دکھائی ہے ٹونی موریسن نے کہ اگر اس طریقے کا کریکٹر اگر آپ بنتے ہیں تو پھر آپ کو اس قدر انفیریورٹیز کا سامنا اور اس طرح کی ٹریجڈیز کا سامنا جو کہ پیکولا کو فیس کرنا پڑا وہ نہیں کرنا پڑے گا. اور مسٹر ہنری واشنگٹن جو ہے وہ شروع میں بہت ہی زیادہ کائنڈ قسم کا کریکٹر ہوتا ہے, لیکن بعد میں یہ سیکشولی مولیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے فریدا کو, اور اس کے بعد جو فادر ہے فریدا کا وہ اس کو بیٹ کرتا ہے, اس کو جان سے مارنے کی ایون کوشش کرتا ہے اور پھر اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کی مدر ہے وہ کلوڈیا کو جو ہے وہ تھوڑا اس کے ساتھ مس بیہیو کرتی ہے, لائک اس کو ڈانٹتی رہتی ہے, اسکولڈ کرتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی کلوڈیا کی لائف کے اندر جو افیکشن کے ایلیمنٹس ہیں, جو محبت پیار کے ایلیمنٹس ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم پیکولا کی بات کریں تو پیکولا کی لائف کے اندر بالکل بھی افیکشن نہیں پائی جاتی. اس کے جو فادر اور مدر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ابیوزو ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہماری سٹوری موو کر رہی ہے. اگر ہم بریڈ لوز کی فیملی کو دیکھیں اس کے اندر, تو بریڈ لو کی فیملی کے ذریعے سے ٹونی موریسن نے ایک ایسا گروپ آف بلیک پیپل دکھایا ہے کہ جو لوگ وائٹس کی کہی ہوئی باتوں کو اس قدر دل پر لے لیتے ہیں کہ وہ اپنا مینٹل کمپوزر اور اپنا ذہنی سکون اور سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اور اپنی سائیکی کو برباد کر دیتے ہیں ان کی انہی باتوں کے پیش نظر, اور اپنی ریشنل تھنکنگ کو استعمال نہیں کرتے اور اپنے آپ کو سپوز کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی اگلی ہیں. وہ کہتی ہے کہ کولی کا کریکٹر تو آلریڈی اگلی ہے جو کہ پیکولا کا فادر ہے. اس کا کریکٹر تو اپنے بیہیویئر کی وجہ سے اگلی ہے کہ وہ ایک ڈرنکرڈ ہے, اپنی وائف کو مارتا ہے اور پیکولا کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا ہے, اسے مولیسٹ کرتا ہے. ایون ہی ریپڈ ہر مینی ٹائمز, اپنی ہی بیٹی کو جو ہے وہ ریپ کرتا ہے. تو اس کا کریکٹر تو شروع سے ہی ناسٹی کریکٹر ہے اور بہت ہی گندا اور ہینوس کریکٹر ہے. وہ تو اگلی کریکٹر ہے ٹونی موریسن کہتی ہے. لیکن باقی کریکٹرز جو ہیں پولین اور پیکولا, انہوں نے خود کو خود سے ہی اگلی بنایا ہوا ہے اور اگلی سمجھا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی ڈیوائن پاور نے انہیں آ کے کسی دن کہا ہے کہ تم لوگ جو ہو نا وہ دونوں اگلی ہو اور تم لوگوں نے خود کو اگلی ہی سمجھنا ہے. وہ کہتی ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انہیں اگلی بنائے, لیکن انہوں نے خود کو اگلی سمجھا ہوا ہے. تو پیکولا کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو کہ ایک ابیوسو پیرنٹس کے درمیان کرش ہو کر رہ گئی ہے. اس کی لائف میں افیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کی مدر پولین اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے اور مارتی رہتی ہے. ایون جب اس کا قصور نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ اس کو مارتی رہتی ہے. اور جو کولی ہے وہ ڈرنکرڈ ہے اور وہ اس کو سیکشول ہراسمنٹ کا, ایون فادر ہوتے ہوئے بھی اس کو سیکشول ہراسمنٹ کا نشانہ بناتا ہے اپنی بیٹی کو, اور وہ بھی اس سے جو ہے وہ کوئی افیکشن شو نہیں کرتا. تو وہ پیکولا جو ہے وہ ایک کنفیوز ٹائپ اسٹیٹ کے اندر ہے کہ واٹ از ہیپننگ ود ہر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شی ہیز میڈ فرینڈز ود سم پروسٹیٹیوٹس. اپ اسٹیئرز وہ کچھ پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ ملتی ہے جو کہ اوپر رہتی ہیں, اور ان کے ساتھ رہ کر وہ کچھ ہنسی مذاق کر لیتی ہے اور وہاں پر وہ کچھ لائٹ فیل کرتی ہے. اور اگر افیکشن کا کوئی عنصر اس کی لائف میں ہے تو وہ انہی پروسٹیٹیوٹس کے ذریعے سے ہے, وہی اس کو تھوڑی بہت وارمتھ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اب اگر ہم اپنی سٹوری کے اینڈ کی طرف آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو پیکولا بریڈ لو ہے, when she was constantly being raped and sexually harassed by her father, then she got pregnant and اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کلوڈیا میکٹیئر اور فریڈا میکٹیئر یہ سیڈز بیچا کرتی ہوتی ہیں میری گوڈ سیڈ کو, یہ بھی ایک سپرسٹیشیس قسم کی ان کی ایک بات ہوتی ہے کہ اگر یہ سیڈز جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ ویلیویبل سیڈز ہیں, اگر یہ گرو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. تو یہ ان سیڈس کو سیل کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بائی سائیکل خریدنی ہے. تو ایک بائی سائیکل کے لیے وہ لوگ اسے بیچ رہی ہوتی ہیں اور انہیں نیبرز سے ہی کچھ عورتیں باتیں کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پیکولا از ناؤ پریگننٹ اینڈ شی از
گوئنگ ٹو گیو برتھ ٹو اے چائلڈ. تو ساری کی ساری عورتیں نہیں چاہتی ہوتی ہیں کہ وہ چائلڈ نہ بچے, لیکن جو کلوڈیا ہوتی ہے اور فریڈا وہ اس چیز کے لیے بہت سیڈ فیل کرتی ہیں. وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچہ بچ جائے, اور وہ اس کے لیے کیا کرتی ہیں کہ اپنی ساری کی ساری منی جو انہوں نے بائی سائیکل کے لیے سیو کی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو میری گولڈ کے سیڈز ہوتے ہیں اس سب کو وہ جو ہے نا پکولا کے گھر کے باہر دفنا کے آتی ہیں کہ اگر یہ پھول کھل گئے, میری گولڈ کے سیڈز جو ہیں وہ اگر گرو کرتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, پکولا بھی آل رائٹ ہوگی اور اس کا بیبی بھی آل رائٹ ہوگا. اور اگر یہ نہیں کھلتا تو دین ایوری تھنگ ول ناٹ بی آل رائٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کہ گھٹیا سے سیڈز ہوتے ہیں, لوور کلاس اسی کو افورڈ کر سکتی ہوتی ہے, تو وہ جو سیڈز ہوتے ہیں وہ موسٹلی گرو نہیں کرتے ہوتے, تو اس ٹائم بھی وہ گرو نہیں کرتے. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ آگے سے جو پکولا کا چائلڈ ہے وہ ہی ڈائیڈ شارٹلی آفٹر دا برتھ, اور اس کے بعد جو پکولا ہوتی ہے وہ ایک مینٹل پیشنٹ بن چکی ہوتی ہے, ایک سائیکک پیشنٹ بن چکی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ خود سے باتیں کرتی ہوتی ہے, ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی انویزیبل فرینڈ کے ساتھ باتیں کر رہی ہو, اور اسی سے بات کرتے ہوئے وہ اس چیز کی کنفیشن بھی دیتی ہے کہ شی واز ریپ بائی ہر فادر مور دین ونس. تو اس طریقے سے وہ اپنا دماغ کھو بیٹھتی ہے, اور اس ٹائم وہ یہ سپوز کر لیتی ہے, اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے اب بلو آئیز پا لی ہوں, اور وہ کہتی ہے کہ جو لوگ مجھے اگنور کر رہے ہیں نا, اصل میں وہ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں کیونکہ میرے پاس بلو آئیز ہیں. تو وہ خود کو بہت زیادہ لکی سمجھتی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بلو آئیز ہیں, حالانکہ اس کے پاس ہوتی تو نہیں ہے, لیکن وہ اس چیز کو سپوز کرتی ہوتی ہے. تو وہ بہت خوشی گھومتی بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس اب بلو آئیز پائی جاتی ہیں. تو یہ ہے اس کی ٹریجڈی, پکولا کی ٹریجڈی, جو کہ کلوڈیا نے فرسٹ پرسن نیریٹر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے کہ کیا ڈسٹرکٹیو امپیکٹ ہوتا ہے وائٹ کی باتوں کو انٹرنلائز کرنے کا بلیک پیپل کے اوپر, کہ یہ ہمیں پکولا کے کریکٹر کے ذریعے سے نظر آ رہا ہے. اور اس میں ہم نے ایک کریکٹر پڑھا ہے مورین کا بھی, کہ جو ان کی کلاس فیلو ہوتی ہے کلوڈیا, فریڈا اور پکولا کی. ان کی کلاس فیلو ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے لائٹ سکن ہوتی تو وہ بھی افریقن ہے, افرو امریکن ہے, لیکن اس کی تھوڑی سکن لائٹ ہوتی ہے. اور افریقن سارے کے سارے جو افریقنز ہیں ان میں سے لائٹ سکن والے افریقنز کو لکی سمجھا جاتا ہوتا ہے, کیونکہ لائٹ سکن ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے بیوٹیفل لگتے ہیں دوسرے بلیک افرو امریکنز کی نسبت. تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کے کریکٹرز جو ہیں وہ پکولا اور یہ سب جیلس ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو ہم نے دیکھا کس طریقے سے پکولا کی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے, آئی مین ٹو سے اس کے چائلڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اس کا وہ جو ہے وہ اپنا مینٹل توازن کھو بیٹھتی ہے. اور کلوڈیا ایٹ دا اینڈ آف دا نریشن کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ سیڈ گرو نہیں کر پائے, یا شاید یہ سوئل کا قصور تھا کہ آج جو سوئل ہے اس نے جو ہے وہ ان کو گرو نہیں ہونے دیا. تو وہ قرض کرتی ہے ان سیڈس کو کہ وہ گرو نہیں کر پائے. وہ کہتی ہے کہ کاش میں نے انہیں زیادہ گہرائی میں دفنایا ہوتا تو کاش وہ گرو کر چکی ہوتے, تو آج پکولا کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اب وہ ٹھیک ہوتی اور اس کا چائلڈ بھی ٹھیک ہوتا. تو اس طریقے سے وہ اس کی سٹوری کو نریٹ کرتی ہے, اور یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی ٹریجڈی کا اصل کاز کون تھا, پکولا کی ٹریجڈی کا اصل کاز کون تھا. کیا وہ بلو آئیز, یا پھر وہ وائٹس کے اسٹینڈرڈس, کیا چیز. And with this note our novel came to an end. We will see you in the next video.